बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ का कम से कम पॉलिसीज़ के हवाले से मैं तो ये कहूँगा कि मेरी समझ से बाहर हैं, और आज आपको बताऊंगा कि बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल का सामना है इस वक्त पाकिस्तानी कौम को। बल्कि आप ये कह लें कि हम लोग बड़े महजूज हो रहे हैं सारी सूरत हाल से। हालांकि देखा जाए तो तशवीशनाक सूरत हाल है। यानी हुकूमत जो है वो एक जानिब पार्लियामेंट में ये कहती है कि हम इस बेंच को नहीं मानते, इसके फैसलों को नहीं मानते, और दूसरी जानिब एक दिन पहले वो बेंच जो है वो तलब करता है तमाम सियासी जमातों को, और सब दौड़े जाते हैं और अदालत में जाकर भीगी बिल्ली बनकर वहाँ पर अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। हालांकि कहा जा सकता था कि जनाब आपने हमें किस खुशी में बुलाया है, हम तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमें आप क्यों मुज़ाकरात के लिए कह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। वहाँ पर एश्योरेंसेस दी गई कि जनाब हम मुज़ाकरात करेंगे। अब इस पर मैं बताऊँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी बेंच है उसने 4 बजे का वक्त दिया कि 4 बजे तक हमें बताएं कि क्या होने वाला है। अब मैं आपको बड़ा एक दिलचस्प वाक़या तो नहीं, एक दिलचस्प सूरत हाल, एक मंजर आपके सामने रखता हूँ, और ऐसा आपके गिरदोनवा में हुआ होगा, हो रहा होगा या होगा। यकीनन हर मेरा ख्याल है बालिग आदमी ने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की सूरत हाल ज़रूर देखी होगी कि एक लड़की है, उसके वालिदैन बज़िद हैं कि लड़के वाले जल्दी करें, जल्दी शादी करें। और ये हमारे मुआशरे में होता है। अगर मंगनी हो चुकी है तो तवालत इख्तियार कर गई है मंगनी, तो लड़की वालों की ख्वाहिश होती है कि इसके जल्दी हाथ पीले कर दें। लड़के वालों से कहते हैं, उनके ख़ानदान वालों से कि जल्दी करें, जल्दी करें। और लड़के वाले कहते हैं कि जनाब अभी हमारी तैयारी नहीं है, लड़के का रोज़गार इतना अच्छा नहीं है, और बहुत से मसाइल हैं। फिर लड़की वाले कहते हैं कि नहीं नहीं जल्दी करें। फिर ऐसा मौका भी आता है कि लड़की वाले कहते हैं कि देखें इसके वालिद साहब या चचा जो हैं वो 1 महीने की छुट्टी के लिए आए हैं या 2 महीने की छुट्टी के लिए आए हैं, मुल्क से बाहर होते हैं। अब उन्हें पता नहीं 1 साल बाद 2 साल बाद छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो जल्दी कर लें। ऐसी ही सूरत हाल है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को ये जल्दी पड़ी है कि 14 मई को इलेक्शन हो जाए। जिस तरह लड़की वाले कहते हैं कि जनाब देखें वालिद वापस चला जाएगा, चचा नहीं होगा, छुट्टियां नहीं होंगी, जल्दी करें जल्दी करें। और दूसरी जानब हुकूमत है वो कहती है अब ये लड़का तैयार नहीं है, हमारे रिश्तेदारों ने आना है, हमारी तैयारी नहीं है, बरी के जोड़े नहीं बने, जेवर नहीं मिल रहा। जो बहाने होते हैं हुकूमत वो बहाने कर रही है। सुप्रीम कोर्ट अब लड़की इसमें ज़ाहिर है PTI है, वो उसके हाथ पीले करने में जल्दी है सुप्रीम कोर्ट को, और यही वजह है कि 4 बजे का वक्त दे दिया। और दूसरी जानब एक दानिस्ता कोशिश है कि जनाब इमरान खान मुज़ाकरात चाहते हैं, हुकूमत कर नहीं रही थी, इनकार था, अब ये चाहते हैं कि इमरान खान के साथ ये मुज़ाकरात करें। अब वो लड़की वालों को एक और जल्दी भी है, ये जिस तरह मैंने बताया था ना कि वालिद ने चले जाना है और फिर पता नहीं वापस आए या ना आए। तो इस तरह एक रिटायरमेंट हो रही है 15 सितंबर को, तो वो लड़की वाले चाहते हैं कि जनाब ये जो रुखसती है ये हो जाए 15 सितंबर से पहले, और ताकि लड़की अच्छे तरीके से बच सके अपने घर में। और दूसरी जानब जो है वो ना वाली बात है, आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। एक मौलाना फजल रहमान ने DI खान में की, वो डट गए, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया मुज़ाकरात से। उन्होंने कहा कि मैं क्यों जाता आज सुप्रीम कोर्ट में, जबकि पार्लियामेंट ने उस बेंच को मानने से इनकार कर दिया, उसके फैसलों को मुस्तरद कर दिया है। हम तो मानते हैं वो जो 4-3 का फैसला है उसको। जब उन्होंने कहा कि जनाब हम इसको नहीं मानते, तो उसके बाद शाम के वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया इस्लामाबाद में। उन्होंने उनके साथ साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी बैठे थे, कमर ज़मान कायरा बैठे थे। उसमें उन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और ये वार्निंग है।
مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بڑی سخت باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی ہمیں یہ نہ بتائے کہ جناب احتجاج کیسے کیا جاتا ہے. انہوں نے ایک مرتبہ پھر کھل کے کہا کہ جناب ہم ان قوتوں کا جینا مشکل کر دیں گے پاکستان میں جو قوتیں انہیں دیوار کے ساتھ لگا رہی ہیں. اور مولانا فضل الرحمان واضح طور پر آج برہم دکھائی دیے، بہت غصے میں دکھائی دیے. عام طور پر مولانا فضل الرحمان اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں، لیکن رمضان میں ویسے بھی انسان ٹیمپر لوز کر جاتا ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری کی طرف میں آؤں گا. بلاول بھٹو زرداری نے ایک مرتبہ پھر ایک انتہائی نازک سنگین معاملے کی طرف قوم کی توجہ مبذول کروائی ہے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ جناب ہم جو کہ خود مذاکرات کے حامی تھے اور ہیں، ہماری کنپٹی پر سر پر بندوق رکھ کے اگر ہم سے مذاکرات کروانے کی کوشش کی جائے گی تو کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا پنجاب میں 90 دن کے الیکشن ایک سازش ہے، ملک کو 1 یونٹ میں بدلنے کی سازش ہے، صرف پنجاب میں الیکشن کروانے تاکہ جو پارٹی پنجاب میں جیتے وہ مرکز میں آئے. اب آپ کو پتہ ہے پھر اس کے بعد اس ملک میں کیا ہوگا. آپ کو یہ بھی پتہ ہے ہمارے جو ویورز ہیں کہ جب ایوب خان کے دور میں 1 یونٹ بنایا گیا تھا تو مشرقی پاکستان والوں کیا اب ان کے جذبات کیا تھے، احساسات کیا تھے. پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. اور ہماری ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری تمام اس پاکستان کے حکمرانوں، اسٹیبلشمنٹ، ججوں، بیوروکریٹس، عوام کی سنگین کوتاہیوں اور غلطیوں کا خمیازہ بالآخر دسمبر 1971 میں ہمیں، جسے ہم کہتے ہیں نا سانحہ مشرقی پاکستان، اس سانحے کے لیے ہم لوگوں نے بڑی تیاری کی تھی. وہ ویسے نہیں ہوا. ویسے بھی بقول شاعر وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. جو فیڈریشن کو جوڑنے والی جماعتیں ہیں اگر آپ ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیں گے تو پھر وہی ہوگا جو خدا نخواستہ وہی ہوگا جو دسمبر 1971 میں ہوا تھا. بلوچستان میں آلریڈی علیحدگی کی تحریکیں ہیں، پھر خیبر پختونخوا میں علیحدگی کی تحریکیں اٹھیں گی، سندھ میں آلریڈی یہ سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں. تو حضور پنجاب کے خلاف پہلے ہی بہت نفرت ہے. ہوش کے ناخن لیں. آج پنجابی بھی بیٹھ کر پنجاب کے جرنیلوں کو، پنجاب کے ججز کو، پنجاب کے بیوروکریٹس کو، پنجاب کے سیاستدانوں کو خود پنجابی سیاستدان تانے دیتے ہیں کہ ان کی غلط حرکات کی وجہ سے، ان کی غلط سوچ کی وجہ سے، آمرانہ سوچ کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا. آج بھی بلوچ پاکستان کے خلاف نہیں ہے. بلوچ خلاف ہے تو پنجابیوں کے خلاف ہے، سارے پنجابیوں کے خلاف نہیں. ان پنجابیوں کے جنہوں نے بلوچستان کے عوام کا استحصال کیا. پنجابی بیچارہ تو آج بھی ملک کے دیگر جو علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی طرح بیچارے رول رہے ہیں، بدنام ہیں بیچارے. ان پر بھی مخصوص خاندانوں اور جارہداروں کا قبضہ ہے. پختونوں کے سینٹیمنٹس کو کبھی کیش کروایا عوامی نیشنل پارٹی نے، کبھی مولانا فضل الرحمان نے، کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے، کبھی موصوف عمران خان کی جماعت نے. ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے. لیکن یہ جو سوچ ہے محرومی کی، پھر آپ کو پتہ ہے پھر محرومی کی سوچ آ جائے. جیسے کشمیر میں آزادی کی جنگ ہے، بلوچستان میں بھی لوگ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں نا، ان کے نزدیک تو وہ آزادی ہے. ہم ان کو دہشت گرد کہتے ہیں کہ وہ ریاست پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ وہ کیوں پاکستان مخالف قوتوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں؟ اس بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا. لیکن ایک مرتبہ پھر بلاول بھٹو زرداری نے واضح اشارہ کیا ہے کہ جناب پنجاب کے انتخابات کروانا ایک سازش ہے. سازش کیا ہے؟ 1 یونٹ بنانا. 1 یونٹ بنانے کی سازش کیا ہے؟ پاکستان کو توڑنا. اس سازش میں کون کون ملوث ہیں اور آپ یقین کیجئے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے. لیکن کچھ مجبوریاں ہوگی اس میں. اب آپ کو پتہ ہے، میں آج آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑتا ہوں. ربا ایک جگہ ہے چنیوٹ کے قریب جس کو شاید چناب نگر کہتے ہیں، ہے نا ایک جگہ. وہاں سے سیالکوٹ کا راستہ کتنا ہے؟ جو لوگ پنجاب میں رہتے ہیں گوگل پہ آپ خود دیکھیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. ربوا کس کا ہیڈ کوارٹر، کس کے لیے مقدس مقام؟ اس کی لیز ختم ہو چکی ہے
حکومت یا 2024-25 میں یہ اس طرح 99 سال کی لیز تھی نا، وہ جو پتہ نہیں 2028 میں ختم ہوگی، ختم ہونے والی ہے، ختم ہوئی نہیں۔ اس کے بعد وہاں سے سیالکوٹ سے نارووال، کرتارپور راداری سے وہ جو ان کا ایک اور مقام ہے، مقام کس کا؟ ان کا ربوہ والوں کا، قادیان، ان کو قادیانی اسی لیے کہتے ہیں نا، وہ جو قادیان ہے، وہ وہاں سے 45 کلومیٹر کی ڈرائیو ہے۔ تو ٹوٹل وہاں سے اگر ہائی وے پہ یہ جب بن جائے گی، اب دیکھیں نا، یہ کرتارپور راداری یہ سکھوں کی محبت میں نہیں بنائی گئی۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کو تقسیم کرنے کا ایک منصوبہ ہے بڑے اوپر لیول پہ۔ جی ہاں، اللہ کرے یہ کامیاب، اور ہوگا بھی نہیں، لیکن منصوبہ بنانا، دیکھیں نا، آپ خواب تو دیکھ سکتے ہیں، خواب دیکھنے پر پابندی تو نہیں، منصوبے بنانے پر پابندی نہیں، لیکن بلاول نے جس طرف اشارہ دیا ہے وہ بہت سنگین معاملہ ہے، ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا، ایسا نہیں ہونے دیا جائے۔ اور جو اس کے کیریکٹرز ہیں پیچھے ڈوریاں ہلانے والے، چاہے وہ قادیانی ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ یورپین ہیں، چاہے وہ بھارتی ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہیں، استعمال تو پاکستانی ہو رہے ہیں۔ میرے خیال ہے میں اس سے آگے نہیں کچھ کہنا چاہتا، مجھے پتہ ہے بہت سنگین معاملات ہیں۔ آپ یقین کیجئے، یہ جو میں نے آپ کو ایک راداری کا بتایا ہے نا، چناب نگر ربوہ سے ذرا فاصلہ ناپیں سڑک کے ذریعے کتنی دیر لگتی ہے، اور انہوں نے شفٹ کرنا ہے اپنا یہ وہ ادھر ہی قادیان، اور یہ وہ راداری، وہ جو کرتارپور والی راداری ہے، اس کام کے لیے استعمال ہوگی۔ میرے بھائیوں، بہت لمبی لمبی گیمیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر، پہلے بھیگی بلی بننے کے بعد ایک مرتبہ پھر، بہرحال اس میں اختتام تو یہی ہوا کہ 27 تاریخ تک کا وقت مل گیا ہے جناب۔ وہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں، وجاد مسعود صاحب، لاہور کے دانشور ہیں۔ انہوں نے بڑی ایک مرتبہ دلچسپ بات کی تھی اپنے پروگرام میں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ 14 مئی گزر بھی جائے گی، اور یہ 15 مئی کو بھی ہمارے معزز جج صاحبان کہیں گے کہ جی الیکشن 14 مئی کو ہونے ہیں۔ اب دن کتنے رہ گئے ہیں؟ 27 تک چھٹیاں ہیں، اس دوران پتہ نہیں پلوں کے نیچے سے کتنا پانی نکل جائے گا۔ چلتے چلتے 2 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بل قانون بن چکا ہے، جس کو مبینہ طور پر ابھی وہ بنا نہیں تھا، تو اس کو ہیلڈ ان ابیئنس یا ریسٹریننگ آرڈر کر دیے تھے، اس کو معطل کرنے کے 8 رکنی جج بینچ نے۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ جناب عمران خان کے نے جو ایک درخواست ڈالی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کہا تھا کہ جناب اسلام آباد پولیس کو انہیں عید کے دنوں میں گرفتار کرنے سے روکے، اس پر ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جناب ان کو تنگ نہ کیا جائے، ہراساں نہ کیا جائے عید کی چھٹیوں کے دوران، لیکن قانونی کارروائی اگر ہوتی ہے تو وہ تو ظاہر عدالت نہیں روک سکتی۔ یعنی کیا کہتے ہیں کہ خدشات کی بنیاد پر آپ کو ضمانتیں تو نہیں مل سکتی۔ اسی طرح کی ایک درخواست لے کر بشرا بی بی لاہور ہائی کورٹ میں گئی ہوئی ہیں، پتہ نہیں اس کا فیصلہ آ گیا نہیں آیا۔ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جج ظفر اقبال، یہ کل کی خبر ہے ویسے، جو توشہ خانہ کا کیس سن رہے تھے، ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جناب ان کا تبادلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ پہلے وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ کیس قابل سماعت ہے بھی کہ نہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ایک بہت بڑے جج صاحب کے زیر اثر تھے اور وہ اس کیس کو لٹکا رہے تھے، تو اب ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ لیکن بنیادی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو وہ انتظامی جج تو وہ ہوتے ہیں نا ٹرانسفر کرنے والے، تو وہ ان کا یہ 8 کوئی ایڈیشنل سیشن جج یا سول جج صاحبان کی کا تبادلہ ہوا ہے، جن میں سے ایک وہ بھی ظفر اقبال بھی شامل ہیں، اور اب ان کی خدمات لاہور ہائی کورٹ کے سپرد کر دی گئی ہیں، جہاں سے وہ ڈیپوٹیشن پر اسلام آباد آئے تھے۔ دیکھتے ہیں عید کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن جو آج مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کی جو پریس کانفرنسز تھی، میرا خیال ہے وہ بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی سے زیادہ کافی ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔